अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है मेहरुन्निसा शाहमीर का नावल बिस्मिल, एपिसोड 3। बलूचिस्तान। शाम के नीले साए फैलकर स्याह होने लगे थे। हाकिम नवाब के घर में अपने कमरे में मौजूद जीनिया बेचैनी से यहाँ से वहाँ टहल रही थी। चंद दिन बाद ही तो इस्लामाबाद से एक सयाहती ग्रुप उसके शहर आ रहा था। उसे अब्बा की इजाज़त नहीं चाहिए थी, उसे बस किसी तरह इस घर से निकलना था। जीनिया के पास हमेशा चोर दरवाजे होते हैं। पलंग पे नींद दराज कूंज अपने मोबाइल पे कुछ देख रही थी। ये मोबाइल ही तो उसकी कुल मता था और ये पलंग उसका सिग्नल जोन। हर घर में एक ऐसा कोना जरूर होता है जहां आपका इंटरनेट तेज चलता है। पलंग का दाया हिस्सा इस घर का वही कोना था। स्पीकर से किसी की भारी मर्दाना आवाज गूंज रही थी। कैस, आप इस मुल्क के मशहूर डिजाइनर हैं। औरतें आपके बनाए कपड़ों को पहनना अपनी खुशकिस्मती समझती हैं। मर्द आपके ब्रांड को एक लेवल समझते हैं, लेकिन आप खुद सिर्फ और सिर्फ मर्दों के कपड़े डिजाइन करते हैं। आपके बारे में मशहूर है कि आप एक एंटी फेमिनिस्ट, सेल्फ सेंटर्ड, मिसोजिनिस्ट आदमी हैं। आपके पास कोई वजाहत है? क्यों आप औरतों को इतना कमतर समझते हैं कि आप इनके कपड़े तक डिजाइन नहीं करते? अगर कूंज के मोबाइल में झांक कर देखो तो घुंघरियाले बालों वाला कैस एक स्टूडियो में बैठा था। सफेद रेक्लाइनर और दरमियान में रखी शीशे की मेज, आसपास की दीवारें सब्ज थीं। मेजबान की बात पे उसने गहरी सांस ली थी। लोगों का काम तो कहना है, मैं उनकी बातें नहीं सुनता। रही बात औरतों को कमतर समझने की, तो शायद ऐसा हो कि मैं औरतों को कमतर नहीं बल्कि इतना काबिले एहतराम, मुकद्दस और नफीस समझता हूँ। क्या पता मैं उनके कपड़े इसलिए डिजाइन नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इस लायक हूँ। वो मेजबान की आंखों में देखता किस कदर खुद एतमादी से कह रहा था। देखा जैनी, खामखा लोग इस बेचारे के पीछे पड़े थे। कूंज उसकी बात पे सीधी हो बैठी थी। बेचारे को पता नहीं क्या क्या कह डाला, कैसा जवाब दिया इसने। लोगों की बोलती बंद हो जाएगी अब। वो चहक रही थी। उसने जवाब नहीं दिया कूंज, उसने सवाल के बदले सवाल किया है। उसने तरदीद नहीं की, लेकिन उसने तायीद भी नहीं की। बेवकूफ लड़की वो बात को अपने कोर्ट में लेकर गया और तुम लोग समझे ही नहीं। जीनिया के लंबे तबसरे पर कूंज का चेहरा बुझ गया। सर झटक कर वो एक बार फिर मोबाइल की तरफ चेहरा मोड़ गई। जीनिया भी अपने मोबाइल पर टाइप कर रही थी। वो मज़बत जवाब दे रही थी। उसे अब किसी सोचो विचार की जरूरत नहीं थी। वो जाएगी, जरूर जाएगी। पूरे मुल्क में शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहां आपके बुटीक चेन ना फैली हो, जहां आपका फैशन हाउस ना हो। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका एक नाम है, ब्रांड है। नाजरीन शायद जानते नहीं, इसलिए हम बता दें। कैस कम्बीर 2 अदद टेक्सटाइल मिल्स के भी मालिक हैं और इनके शराकतदार हैं बुर्राक हनीफ, 20 कलेक्शन के मालिक। सवाल की तरफ आए मेजबान साहब। कैस के शाइस्तगी से टोकने पर होस्ट की चलती जबान रुकी थी। सवाल ये है कैस कि आपकी टेक्सटाइल मिल्स और आपके बाकी सारे फैशन हाउसेज में औरतों की एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन कैसम की मेन ब्रांच में चंद गिनी चुनी खवातीन के अलावा क्यों कोई औरत काम नहीं करती? इस बात से ही आप एक मिसोजिनिस्ट होने का इल्जाम लगता है। क्या आप क्लियर करेंगे? कैस मुस्कुराया था। मैं इसे शायद एक इत्तेफाक कहूं, एक बेहद बुरा इत्तेफाक। जेनिया ने इस उभरती हुई आवाज पर सर को इस्तेज़ाई अंदाज में झटका था। अब ये आदमी 3-4 मजीद बातों का जवाब इसी तरह घुमा फिरा कर देगा ताकि लोग यकीन कर लें कि वो बातें घुमा नहीं रहा, बल्कि यही उसका पैटर्न है। वो एक बार फिर मोबाइल पे तेज तेज टाइप करने लगी थी। कोफ्त ज़दा बेजार चेहरा, आदम बेजार। गूंज ने अब के जीनिया को नहीं देखा, वो स्क्रीन को तके गई। चंद मजीद बातों के जवाब भी वो उसी तरह देता रहा, घुमा फिरा कर। अल्फाज को जैसा चाहा मोड़ दिया, जहां चाहा चंद हीरे मोती लगाकर मजीद खूबसूरत पेश कर दिया, जहां चाहा कपड़े की मानंद कुतर दिया। कैस को झूठ से सख्त नफरत थी। वो बस बातों को अपनी मर्जी का मतलब देता था।
اگلے چند سال بعد آپ خود کو کہاں دیکھتے ہیں؟ میزبان کے سوال پہ وہ چند پل کے لیے کچھ کہہ نہیں سکا۔ زینیا کے ٹائپ کرتے ہاتھ بھی تھم گئے تھے۔ یہ ایک عجیب لمحہ تھا۔ یہ لمحہ قیس کے لیے نہیں تھا، یہ لمحہ زینیا کے لیے بھی تھا۔ اگر سننا چاہو تو یہ لمحہ تمہارے لیے بھی ہے۔ چند پل خاموشی۔ قیس نے مسکرا کر کیمرے کو دیکھا۔ زینیا نے آسودگی سے آنکھیں موند لی۔ چند لمحے بیتے، چند ساعتیں گزریں اور پھر دونوں نے بیک وقت ایک ہی طرح کی توانائی سے ایک ہی جیسا جواب دیا تھا۔ بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ یہ جواب صرف قیس کی جانب سے نہیں تھا، زینیا بھی آنکھیں بند کر کے یہی بڑبڑائی تھی۔ کیا تم نے یہ نہیں دہرایا؟ گونج بے اختیار چونکی تھی اور پلنگ پہ سیدھی ہو بیٹھی۔ چونکی تو زینیا خود بھی تھی۔ زینی، تم نے یہ انٹرویو دیکھ رکھا تھا، جھوٹ مت بولنا مجھ سے۔ زینیا نے ایک نظر کونج کو دیکھا اور پھر انسٹاگرام پر اپنے بایو کے آپشن کو۔ وہ اپنے اکاؤنٹ کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ اسے بے اختیار خفت محسوس ہوئی۔ میں نے نہیں سن رکھا، میں تو اس آدمی کو بھی نہیں جانتی۔ وہ واقعی سچ کہہ رہی تھی، اس کے چہرے پہ ہلکی سی حیرانی بھی تھی۔ تو پھر تمہیں کیسے پتا یہ کیا کہنے والا تھا؟ کونج بات کی تہ تک پہنچے بغیر کیسے خاموش ہو جاتی؟ زینیا بار بار کچھ ٹائپ کرتی اور پھر الجھ کر مٹا دیتی۔ لمبی سفید انگلیاں بے چین تھیں۔ I don't know, it just happened۔ کونج خاموش ہو گئی تھی۔ زینیا کی انگلیاں حرکت میں آئیں۔ نہ جانے کیوں کس خیال کے تحت اس نے بایوں میں لکھ ڈالا، بلندیوں کی سمت، کیونکہ مجھے اسی لیے بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد۔ کمبیر محل میں سناٹا تھا، سارے لوگ شاید سونے چلے گئے تھے۔ ایسے میں دوسری منزل کی راہداریوں میں کوئی ہیولا سا چلتا دکھائی دے رہا تھا۔ سلک کے نیلے شفابی کے لباس میں ملبوس کھونگریالے بالوں والے مرد نے فون کان سے لگا رکھا تھا۔ دوسری جانب اس کی سیکرٹری تھی، حدیبیہ نواز۔ میں نے پورا انٹرویو سنا ہے سر، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی کنٹروورشل بات ہے، بلکہ میں تو بے حد خوش ہوں۔ عورتوں کے متعلق آپ کی رائے اتنی اچھی۔ میری رائے عورتوں کے بارے میں آج بھی وہی ہے۔ عورتیں ایک نخرے باز، کم عقل اور ڈرامے باز مخلوق ہوتی ہیں، جن کو اگر کام پہ رکھو تو آئے دن نئے بہانے ساتھ لاتی ہیں۔ ان پہ لگا نازک کا اسٹیکر انہیں کام کرنے نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہوئے راہداریوں میں مڑتا جا رہا تھا۔ سلک کا لباس ساتھ ساتھ لہرا رہا تھا، ماتھے پہ شکن انداز میں ناگواری تھی۔ پھر آپ نے انٹرویو میں جو کچھ کہا تھا وہ جھوٹ تھا؟ حدیبیہ کو صدمہ ہی تو لگا تھا۔ بوجھو تو جانے۔ حدیبیہ نہیں جانتی تھی کہ قیس کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ بس باتوں کو اپنی مرضی کے رنگ دیتا ہے۔ اگر آپ کو عورتوں سے اتنی نفرت ہے تو پھر آپ نے مجھے نوکری پہ کیوں رکھا؟ حدیبیہ خفا تھی۔ تمہیں تمہارے مردانہ نقوش کی وجہ سے رکھا ہے۔ حدیبیہ کم، حبیب زیادہ لگتی ہو۔ اس نے کہتے ساتھ کال کاٹ دی تھی۔ یقیناً حدیبیہ اب اگلے 4 روز ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر اپنی خوبصورتی کے چرچے کروائے گی۔ راہداریوں میں گزرتے ہوئے قیس ایک جگہ رکا تھا۔ وہ مہدی کے کمرے کا دروازہ تھا۔ ایک گہری سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اس نے لکڑی کا بھاری دروازہ دھکیلا تھا۔ کمرہ اے سی کی ٹھنڈک سے یخ ہو رہا تھا۔ قیس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی۔ نیلی روشنی میں اس نے پلنگ کی سم دیکھا۔ مہدی اوندھے منہ لیٹا تھا۔ قیس قدم قدم چلتا آگے آیا تھا۔ پلنگ کے قریب پہنچ کر اس نے سائیڈ میز پر رکھا اے سی کا ریموٹ اٹھایا، بٹن دبا کر ٹھنڈک کم کی۔ اب کہ اس نے پلنگ پہ پڑی دوائیاں دیکھیں، وہ ثابت تھیں، ان میں سے ایک گولی بھی نہیں کھائی گئی تھی۔ یک دم قیس نے اپنے ماتھے کو چھوا، پھر جھک کر نیلی روشنی میں نیلے پڑتے مہدی کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ اس کا ماتھا ٹھنڈا تھا، برف جیسا۔ قیس نے اسے سیدھا کر کے لٹایا، پھر گھٹنے کے بل اس کے قریب آ کر بیٹھا اور ایک بار پھر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا، ساتھ گردن۔ وہ ٹھنڈا پڑ رہا تھا، برف جیسا ٹھنڈا۔ قیس نے اپنا کانپتا ہاتھ اس کے سینے کے مقام پر رکھا اور پھر وہ اپنا ہاتھ کھینچ نہیں سکا۔ اس کے دل کی دھڑکن ساکن تھی، خاموش، نل، کوئی شور نہیں، کوئی آواز نہیں۔ اس کا دل بند ہو چکا تھا، جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا، آنکھیں ایسے بند تھیں جیسے کوئی مردہ۔ قیس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا، آنکھیں نیم مردہ ہو گئی تھیں۔
ایک پل کے لیے وہ سانس نہیں لے سکا۔ آہستگی سے پیچھے ہوتے ہوئے وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ لگ چکا تھا۔ آنکھیں اب بھی مہدی کے وجود پہ جمی تھیں۔ اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوتی تھی۔ قیس نے دونوں ٹانگیں اوپر کر کے گھٹنے سینے سے لگا لیے۔ گھونگر یالے بال بکھر گئے تھے۔ مہدی مر گیا، بابا مہدی مر گیا، وہ آہستہ آہستہ دہرا رہا تھا۔ 32 سالہ مرد 3 سالہ بچے کے مانند دہرا رہا تھا، خوف سے، بے یقینی سے، بے بسی سے۔ مہدی مر گیا، تم مر نہیں سکتے مہدی، میں تمہیں مرنے نہیں دے سکتا۔ یکدم اسے جیسے ہوش آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن اسی لمحے پلنگ کے اوپر رکھا شیشے کا گلاس زمین پہ گر کر چھناکے سے ٹوٹا، اور اسی لمحے قیس ساکت ہو گیا۔ ساری دنیا کی آوازیں بلند ہو گئیں، سارے مناظر دھندلے ہو گئے۔ آوازیں، ایسی ہی آوازیں اسے حال سے ماضی میں لے جایا کرتی تھیں، اور قیس کا ماضی بہت برا تھا۔ لاشیں، خون، چیخیں، پھیلتی دور تک جاتی آگ۔ اس کے ابا اماں، وہ مر رہے تھے۔ قیس انہیں بچانا چاہتا تھا، لیکن وہ ساکن تھا۔ اس کا وجود جمود کا شکار تھا۔ قیس نے اپنے خاندان کے ایک اور فرد کو کھو دیا تھا۔ بلوچستان، گوادر۔ سمندر کی نم ہواؤں نے سارے میں اپنی چھایا بچھا رکھی تھی۔ حاکم نواز کے گھر میں اس وقت زینیا باورچی خانے میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ اس نے گہرے نارنجی رنگ کا لگا پہن رکھا تھا، بھاری کام والا، بال لمبی چٹیا میں کس کے باندھے ہوئے، سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چائے ابل ابل کر ختم ہونے کو تھی جب اس نے ساس پین نیچے اتارا۔ وہ دنیا جہان کے کھانے بنا سکتی تھی، لیکن چائے نہیں۔ وہ اتنی بری چائے بناتی تھی جسے پی کر خود ہی تھوک دے۔ یہ کونج کا ٹیلنٹ تھا، جس کی چائے ہر آنے جانے والے کو پسند تھی۔ لیکن بشر کی چائے کی دیوانگی اور اپنا کام کروانے کے لیے آج زینیا کو یہ کام بھی اپنے سر لینا پڑا۔ چائے بنا کر تشت میں رکھی، سر پر دوپٹہ اچھے سے جمایا۔ اب وہ تیار تھی۔ پورے اعتماد قدم اٹھاتی وہ بشر کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ دروازے کے باہر رک کر اس نے دستک دی اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اندر چلی آئی۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا۔ کمرے کے کونے میں ڈبل بیڈ تھا اور اس کے سامنے والی دیوار کے ساتھ الماری رکھی تھی۔ ایک جانب لمبے بڑے بڑے اسپیکر رکھے تھے، جو شاید کسی دور میں چلائے گئے ہوں۔ کمرے کے کونے میں میز اور کرسی رکھی تھی جس پر بیٹھ کر بشر اپنا کام کیا کرتا تھا۔ زینیا کو کمرے میں دیکھ کر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، شاذ و نادر ہی اپنی آواز سناتا۔ زینیا نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر چائے کا کپ رکھا اور خود بشر کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوف، پریشانی، کچھ بھی نہیں تھا۔ بشر اپنے لیپ ٹاپ پہ فلم دیکھتا رہا۔ زینیا خاموشی سے بیٹھی اس کا چہرہ تکتی رہی۔ کوئی اس آدمی کو بتائے کہ بولنے سے سیل ضائع نہیں ہوتے۔ ادا بھائی، مجھے ایک بات کرنی تھی۔ بشر نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، بولا اب بھی کچھ نہیں۔ اس کی آنکھیں کون جیسی تھیں، پلکیں مڑی ہوئی۔ انسٹاگرام پہ میری فوٹوگرافی دیکھ کر ایک ٹریول گروپ کے مینیجر نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ بشر فوراً سے پہلے سیدھا ہوا تھا۔ وہ اپنے بھائی موڈ میں آ گیا تھا۔ مینیجر؟ یہ کون ہے؟ لڑکا ہے؟ مجھے دو، موبائل دیکھ لیتا ہوں۔ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ بس آ گیا وہ مشرقی مردوں والی جلد بازی پہ۔ ادا پوری بات تو سن لو۔ لڑکی ہے مینیجر، بات ہوئی ہماری۔ ان کا گروپ 3 دن بعد گوادر آ رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں میں ان کے لیے فوٹوگرافی کروں، 40,000 دیں گے۔ تم ابا سے بات کر لو، بس 3 دن کا کام ہے، اور نہ بول دو فوراً، بلکہ یہاں دو اپنا موبائل، میں خود نہ بول رہا ہوں۔ بشر 2 ٹوک انداز میں بولا تھا۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا 40,000 دیں یا 40 لاکھ، لیکن ابھی میں اتنا بے غیرت نہیں ہوا کہ تم غیر مردوں کی تصاویر کھینچو۔ ابا سے پہلے تو میں منع کر رہا ہوں۔ اس کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ کاش ہمارے مرد غیرت کا اصل مفہوم سمجھ لیں۔ تم میرے ساتھ چلنا ادا، بس ہر روز 2 گھنٹے کا کام ہوگا، اور بس مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ادا، بات کو سمجھو۔ زینیا اب زور دے کر کہہ رہی تھی۔ زینیا، میں نہ کہہ چکا ہوں نا، سمجھ نہیں آ رہی؟ اب کے بشر ذرا سختی سے بولا تھا۔ یہاں گونج ہوتی تو اس کی جان ہوا ہو جاتی، لیکن زینیا ڈھیٹ تھی۔ پتھر اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا لیکن وہ نہیں، سو ڈٹی رہی۔
غضب خدا کا، اب تم میرے سامنے غیر مردوں کی تصویریں کھینچو گی اور میں بغیرتوں کی طرح کھڑا رہوں گا. پتہ نہیں کیسے کیسے لوفر لڑکے آ رہے ہوں گے. اس نے ہاتھ جھلایا. سخت غصہ آ رہا تھا اسے. تمہیں مجھ پہ اعتبار ہے کہ نہیں؟ آج تو اپنا شہر ہے ادا، کل میں کسی اور شہر پڑھنے جاؤں گی. تم نے کہا تھا تم مجھے افسر بناؤ گے، تم تو ابھی سے منع کر رہے ہو. وہ ہنسی ہوئی. زینی، میں نے نہ بول دیا مطلب نہ ہو گیا، اب جاؤ یہاں سے، تنگ مت کرو. بشر نے گویا بات ختم کر دی ہو. چہرہ اب بھی سرخ تھا. زینیا کو انسٹاگرام کی اجازت دے کر ہی غلط کر دیا تھا. زینیا چند لمحے اسے دیکھتی رہی. اس کا ذہن ایک چلتی پھرتی مشین تھا. وہ اٹھی، ایک اچٹتی سی نگاہ بشر پہ ڈالی. ابا تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں، بدلے میں کون وہاں جائے گا تم جانتے ہو؟ الفاظ سیسے کی مانند چبھے تھے بشر کو. وہ اپنی جگہ شل رہ گیا. لب ہلکے وا تھے. ایک وقت وہ تھا جب تم نے لالا رخ کے لیے سٹینڈ نہیں لیا، اور آج تم میرے لیے سٹینڈ نہیں لے رہے. تم صرف محبت میں ناکام مرد نہیں ہو ادا، تم ہر تعلق میں ناکام ہو. بشر کے دل پہ گویا کسی نے انگارے ڈال دیے ہوں. وہ تڑپ کر رہ گیا تھا. آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئیں. ناکام ادھوری محبت نے ایک بار پھر سر اٹھایا. دل زخم زخم ہو گیا تھا. اس نے زور سے دانت بھینچ لیے تھے. جب جانا ہو بتا دینا، میں ساتھ آؤں گا. چوکھٹ پہ زینیا تھم گئی تھی. لب تلخی سے مسکرائے تھے. ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح. اس کے گھر کے مردوں کو اس کے دل کی پرواہ نہیں تھی تو وہ کیوں کرے؟ اس نے بھی وہیں وار کیا تھا جہاں سب سے زیادہ چبھن ہو. کسی کی ادھوری محبت. اگلے چند لمحات میں وہ چوکھٹ پار کر گئی تھی. اس کے پیچھے بشر نے خود سے ایک بار وہی عہد دہرایا تھا. 1000 بار موقع آئے گا تو میں 1000 بار اس کے لیے سٹینڈ نہیں لوں گا. اگر میں اس کے لیے کھڑا ہو جاتا تو وہ ڈھہ جاتی. اس نے آنکھیں بند کر لیں. شاید اسے ڈھیر سارا رونا تھا، شاید ضبط کرنا تھا. وہ کہاں کچھ بتاتا تھا. اسلام آباد. پلنگ کے تاج کے ساتھ جڑ کر بیٹھا قیس تہی دامن تھا. وہ اب تک متعجب تھا، اب تک ماضی میں تھا. آگ کے بھڑکتے گولے، لاشیں، خون، اس کا خاندان، سب آنکھوں کے سامنے گھوم گھوم رہا تھا. گھٹنے سینے سے لگائے بیٹھا وہ الگ دنیا میں تھا. اسی لمحے مہدی کے وجود میں جنبش ہوئی تھی. اس نے کسل مندی سے کروٹ بدلی تھی. قیس اب بھی اپنے حواسوں میں نہیں تھا. وہ حال میں نہیں تھا. ماضی، وہ ظالم ماضی کے گرداب میں چکر کاٹ رہا تھا. آگ، خون، لاشوں سے بھرا ماضی. مہدی نے ہلکی سی آنکھیں کھولی. اس نے قیس کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھا. مندی مندی آنکھیں لیے وہ صورتحال سمجھنا چاہ رہا تھا. قیس اس وقت اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پہ بیٹھا تھا. کیوں؟ اس کا دماغ اب بھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا. آگ، خون، لاشوں کے ماضی میں کبھی آگ سبقت لے جاتی، کبھی لاشوں کی تعداد. وہ بس آنکھیں پھاڑے بیٹھا تھا. ہر حرکت سے آری، بے جان، بے سانس. عقل اور یادداشت ہر انسان کے لیے نعمت نہیں ہوتی، کچھ کے لیے عذاب بھی ہوتی ہے. یقین نہ آئے تو قیس کو دیکھو، وہ جسے آج بھی اپنے خاندان کی موت ایک فلم کی مانند یاد تھی، 1000 دفعہ دیکھی ہوئی فلم کی مانند. قیس، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا ہے قیس؟ مہدی اب کے اٹھ بیٹھا تھا. وہ قیس کا کاندھا ہلاتے ہوئے اس سے سوال کر رہا تھا. ماضی سچ تھا، آئینہ چھناکے سے ٹوٹا تھا. قیس نے بے اختیار جھرجھری لی تھی. اسے حال میں واپس لایا جا چکا تھا. اس کے چہرے پہ ڈھیر ساری وحشت تھی. وہ شاکڈ تھا. قیس، ادھر دیکھو، کیا ہوا ہے؟ بھائی مجھے بتاؤ، ادھر دیکھو. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مہدی کو دیکھ رہا تھا. اس کے چہرے پہ دہشت تھی. وہ ڈرا سہما ہوا تھا. تم مر گئے تھے، میں نے تمہیں دیکھا تھا، تم سانس نہیں لے رہے تھے. وہ بمشکل بول رہا تھا، یوں جیسے مہدی کو زندہ دیکھ کر بھی یقین نہ آیا ہو، یوں جیسے اسے سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو. کئی بار ٹراما اسے بہت بری طرح ٹریگر کرتا تھا. مہدی اسے ترحم سے دیکھ رہا تھا. دل کا گلٹ مزید گہرا ہونے لگا. وہی تو تھا قیس کی اس حالت کا ذمہ دار. میں زندہ ہوں قیس، بالکل ٹھیک، تمہارے سامنے ہوں، ادھر دیکھو، مجھے دیکھو، ہاتھ لگا کر دیکھو مجھے. قیس پیچھے ہونے لگا، نفی میں سر ہلاتے ہوئے. میں نے محسوس کیا تھا، گرین وونڈ، تمہارا دل بند تھا، خاموش.
اب کی مہدی نے گہری سانس بھری، ایک کوفت زدہ بیزار سانس. وہ معاملہ سمجھ گیا تھا. اس نے قیس کا ایک ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھا. کوئی شور نہیں، ساکن، خاموش، کوئی آواز نہیں. قیس نے اپنا ہاتھ کھینچا جسے مہدی نے ناکام بناتے ہوئے اب اس کا ہاتھ اپنے سینے پر دائیں جانب رکھا. دھڑکن زور و شور سے چل رہی تھی. دھک دھک کی آواز قیس کو اپنے دل پہ محسوس ہوئی اور اب کہ اس نے بھی کراہ کر آنکھیں میچ لی تھیں. کندھے ڈھیلے پڑ گئے تھے. ڈیکسٹو کارڈیا. مہدی نے زور دے کر یہ لفظ ادا کیا. ایک طبی حالت جس میں انسان کا دل اس کے سینے میں بائیں کی بجائے دائیں جانب ہوتا ہے. دنیا میں 1% سے بھی کم انسان ہوتے ہیں جن کا دل ان کے سینے میں بائیں کے بجائے دائیں جانب ہوتا ہے. قیس ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھتا رہا. البتہ اب وہ سنبھل چکا تھا. چند گہری سانسیں لے کر خود کو پرسکون کیا. مہدی نے پانی کی بوتل سے تھمائی. وہ غٹاغٹ سارا پانی پی گیا. اندر کی آگ ذرا تھم سی گئی. جلتی روح کو قرار آنے لگا تھا. البتہ مہدی جانتا تھا اب اگلے کئی دن قیس غائب رہے گا. اگلے کئی دن وہ مہدی کے ساتھ اپنا رویہ مزید برا رکھے گا. چند پل بعد قیس وہاں سے جا چکا تھا. نیلی روشنیوں والا کمرہ اندھیرا کر کے. اپنے پلنگ پر سیدھے لیٹے مہدی کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. اس کا شوخ کمرہ اس کی اداسی سے اداس تھا. چند پل یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا. فرار کا وقت آ چکا تھا. قیس گھر سے نہیں جا سکتا تھا لیکن مہدی کے پاس فرار کے کئی راستے تھے. اگلے ہی لمحے اس کی انگلیاں اپنے مینیجر کو میسج لکھ رہی تھیں. فوراً بندوبست کرو، ہم 1 ہفتے بعد نہیں 3 دن بعد بلوچستان جا رہے ہیں. میسج لکھ کر اس نے موبائل سینے پہ ڈال دیا. کوفت ایک بار پھر سر چڑھ رہی تھی. زوں زوں کی آواز سے اس کا موبائل تھر تھرایا تھا. مہدی نے اب کے بیزاری سے موبائل اٹھایا. سفید روشنی چہرے پر پڑنے لگی. اسے کچھ انسٹاگرام اکاؤنٹس کے لنک بھیجے گئے تھے. وہ کسی صورت انہیں چیک نہ کرتا لیکن بے کلی ایسی تھی کہ اس نے اپنی ٹیم کے اکاؤنٹ باری باری چیک کرنا شروع کیے. فوٹوگرافر کے لیے کسی اسکائز آرنٹ دا لمٹس کا اکاؤنٹ مینشن تھا. مہدی نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا. جو کوئی بھی تھا اس نے اچھے خاصے کوٹ کو اپنے رنگ میں ڈھال لیا تھا. اس نے اکاؤنٹ کھولا. بایو میں چھوٹا سا زینیا حاکم لکھا تھا. نائس نیم. وہ سراہتے ہوئے اب اس کی فیڈ چیک کرنے لگا تھا. آسمان، پرندے، درخت، چھوٹے معصوم بچے، گرتا ہوا پانی، کڑتی ہوئی چائے، کتابیں، لائٹس. بلا شبہ اس نے ہر ایک چیز کی ایک بے مثال تصویر اتاری تھی. چند ایک منٹ میں وہ سارے کا سارا اکاؤنٹ اسکرول کر چکا تھا. چلو وقت ضائع نہیں ہوا. تصاویر ختم ہو گئی تو اب اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور سونے کے لیے لیٹ گیا. زینیا حاکم، نائس نیم. ایک بار پھر اعتراف کر کے اس نے آنکھیں بند کر لی تھیں. وہ سونا چاہتا تھا. اگلا دن. قیسم کی شیشوں والی عمارت اپنی شان سے کھڑی تھی. بادلوں کا نیلا سایہ جب شیشوں پر پڑتا تو شیشے نیلے ہونے لگتے. پہلی منزل ویسی ہی تھی، پرشور، مصروف، بے صبر. البتہ دوسری منزل آج قدرے پرسکون تھی، گنگناتے مسرور امپلائیز. تیسری منزل پہ قیس کا آفس تھا. سرمئی اور نیلی دیواریں قیس کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھیں. اس کا آفس صاف اور کشادہ تھا. نیلی دیواریں جن پہ مختلف شاہکار مصوری ٹنگی تھی. ایک جانب کتابوں کا ریک. قیس کے دائیں طرف والی دیوار پہ گلاس وال تھا. یہاں سے سارا شہر نظر آتا تھا. یہ قیس کی پسندیدہ جگہ تھی. وہ سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس تھا. کوٹ اسٹینڈ پہ لٹکا رکھا تھا. گھونگریالے بال ماتھے پہ گر رہے تھے. گندمی رنگت شیشوں سے آتی دھوپ کی وجہ سے دمک رہی تھی. اس کے ہاتھ میں پینسل تھی. سامنے ڈھیر سارے پنے جن پہ اس نے شاید کوئی خاکہ بنایا تھا لیکن پسند نہیں آیا. ایسے ہی کچھ کاغذات زمین کی نظر ہوئے پڑے تھے. انتشار لفظ اس کی اس حالت کے لیے چھوٹا تھا. دفتر دروازے پہ دستک ہوئی. صاف ستھری رنگت اور زنانہ 2 پیس میں ملبوس حدیبیہ اندر آئی. اس نے بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے. کس کے باندھا گیا جوڑا، پیروں میں سیاہ ہیلز تھیں. چہرہ پرسکون سا تھا. وہ اچھی دکھتی تھی. براق سر آئے ہیں باس، آپ سے ملنا چاہتے ہیں. حدیبیہ اور قیس کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت کچھ ہے. کوئی رومانوی تعلق نہیں، کچھ مشکوک، عجیب سا. اگر وہ اندر آیا تو تم برخاست ہو.
قیس نے سر نہیں اٹھایا. اگر آپ مجھے برخاست کر دیں تو میری زندگی کے آدھے غم ختم ہو جائیں گے. پلیز یہ نیک کام ضرور کیجیے گا. وہ بول کر بادب سی ہٹ گئی. قیسم میں آپ قیس سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، قیس، باس، بڈی، جو آپ کا دل چاہے، لیکن اگر قیسم میں آپ نے قیس کی مرضی کا کوئی کام نہیں کیا تو پھر جو قیس کا دل چاہے. مرحبا حبیبی. ہکتی خوشگوار آواز پہ قیس نے کوفت سے آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن نو وارد کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو. مسکراتے ہوئے اس نے قدم اندر رکھا. بغیر جرابوں کے سفید اسنیکر، دھاری دار سلیکس. اب نظر اٹھا کر دیکھو تو اس نے سفید گول والی شرٹ کے اوپر دھاری دار کوٹ پہن رکھا تھا. وہ مناسب قد کاٹ کا آدمی تھا. رنگت سانولی تھی، گہری سانولی، بال سیاہ سیدھے. اس کی آنکھیں عربی تھیں. وہ آدھا عرب تھا. اس کی ماں عرب تھی اور باپ پاکستانی. تم سے ملے صدیاں بیت گئی تھیں تو میں نے سوچا ملاقات کا سدے باب کیا جائے. اس کے لہجے میں عربی عنصر آتا تھا. شاید اس نے زندگی کا زیادہ حصہ ماں کے ساتھ گزارا تھا. قیس نے گہری سانس خارج کی، پینسل کو میز پہ رکھا اور آنکھیں براق کے چہرے پر گاڑ دیں. روسی کہاوت ہے، ملاقات کی دو ہی شرطیں ہوتی ہیں، خون ملتا ہو یا پھر خیالات. کیا پتا ہمارا خون ملتا ہو. براق جان بوجھ کر پراسرار ہوا. قیس مسکرا کر میز پہ آگے کو ہوا. میرے خاندان میں تمہیں پیدا کرنے جیسی غلطی کوئی کر نہیں سکتا، یقین ہے مجھے. براق نے اس کی بات کا برا نہیں منایا. وہ میز کے پار دوسری کرسی پر آ کر بیٹھا، چہرہ ہتھیلی پہ گرایا. اگر تم مجھ سے ایسی دل دکھانے والی باتیں کرو گے تو میرا دل زخمی ہو جائے گا اور پھر میری 10 گرل فرینڈز مل کر میری چارہ جوئی نہیں کر سکیں گی. وہ آدھا عرب آدھا پاکستانی تھا، لیکن لڑکیوں کے معاملے میں وہ پورا انگریز تھا. چند دن قبل تو تمہاری 11 گرل فرینڈز تھیں. قیس کاغذ سمیٹتے ہوئے بولا تھا. براق نے کندھے جھٹکے. ایک سے بریک ہو گیا. اس نے میرے بلوور ہیش ٹیگ کو جوائن نہیں کیا. تبھی اسی لمحے مجھے الہام ہو گیا، جو عورت آپ کا ہیش ٹیگ آگے نہیں بڑھا سکتی وہ آپ کے ساتھ آگے کیسے بڑھے گی. بریک اپ کی یہ وجہ خاصی فالتو اور بیکار ہے، تمہاری طرح. قیس اب لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کر چکا تھا. صاف اشارہ تھا کہ وہ مصروف ہے. یہ فالتو اور بیکار نہیں بلکہ جدید اور بہترین وجہ ہے، بالکل میری طرح. صبح صبح قیسم میں اپنے منحوس قدم رکھنے کی وجہ بتاؤ براق حنیف. قیس نے ناگواری سے ٹوکا تھا. لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ چند تصاویر ابھر رہی تھیں. مہدی کے یونان کی سیاحت کی تصاویر. جانے وہ کیا ڈھونڈ رہا تھا. چند دن قبل تم نے مجھ سے ایک فیور لی تھی. یقیناً تمہارا جوڑ میرے احسان میں ڈوبا ہوگا. کندھے اس بوجھ سے تھک رہے ہوں گے، سو اب میں تمہارے کندھوں سے بوجھ کم کرنے آیا ہوں. کتنا خیال ہے نا مجھے لوگوں کا. اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنی تعریف کرتے کرتے یہیں دم توڑ دے. کام بولو. قیس تصاویر کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا. مہدی کے آس پاس بس اس کے دوست تھے، اس کی ٹیم تھی اور چند سیاح. کہیں بھی کچھ بھی قابل غور نہیں لگ رہا تھا. تمہاری ملازم ماریا ظفر، وہ بی کیو پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ کام کرے گی. بی کیو پروجیکٹ؟ قیس اور براق کے درمیان طے پایا تھا، جس میں قیسم اور بیس کلیکشن کے ڈیزائنرز مل کر کام کرنے والے تھے. یہ اگلے سال عید الفطر کا تحفہ تھا. قیس کی انگلیاں لیپ ٹاپ پہ تھم گئی تھیں. اس نے چہرہ اٹھا کر براق کو دیکھا جو اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. ماریا تو تمہاری اس 11ویں گرل فرینڈ کی کزن ہے نا؟ یعنی تمہاری اس گرل فرینڈ کو تم نے نہیں بلکہ اس نے تمہیں چھوڑا ہے اور اب تم ٹاکسک ایکس بنتے ہوئے اس سے بدلہ لینا چاہتے ہو. قیس اس کا پلان ڈی کوڈ کر رہا تھا اور براق کو ذرہ برابر حیرت نہیں ہوئی تھی. تم ماریا کے ساتھ تعلقات بڑھاؤ گے، اسے جاب آفر کرو گے، مراعات دو گے، صرف اور صرف اس لیے کہ تمہاری ایکس اسے دیکھ دیکھ کر کڑتی رہے. براق لعنت ہو تم پہ. براق نے سر کو خم دیا تھا، گویا لعنت وصول کی ہو. جتنی تیزی سے تمہارا دماغ چلتا ہے میرا دل چاہتا ہے کمبیر محل میں گھس کر رات کے سناٹے میں تمہارا دماغ چرا لوں. قیس نے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا. افسوس کہ تم ایسا نہیں کر سکتے.
گمبھیر محل میں کتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اب بس براق اٹھ کھڑا ہوا تھا، قیس کو مسکراتی نظروں سے دیکھا۔ آج کے دن کے لیے اتنا ڈوز کافی ہے، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اگلی بار مل کر مزید خون جلائیں گے انشاءاللہ۔ اس نے 2 انگلیاں ماتھے تک لے جا کر سلام کیا اور پلٹ گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر اس کا ہاتھ رکا تھا، آنکھوں میں چمک ابھری، وہ بازو سینے پہ لپیٹے مڑا تھا۔ تمہیں کبھی محبت نہیں ہوئی لوسفر؟ لوسفر عیسائیت میں جہنم کے سب سے بڑے شیطان کو کہا جاتا ہے۔ براق کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ قیس ٹھٹکا تھا، آنکھوں میں حیرت لیے اس نے اس آدھے عرب کو دیکھا۔ اونچائیوں تک جانے کے لیے تمہارے پیروں کو بیڑیوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ محبت 4 انچ موٹی لوہے کی زنجیر ہے، تمہیں لگتا ہے میں خود کو قید کرواؤں گا؟ براق مسکرایا تھا، گردن جھکا کر محظوظ تھا۔ آسمان کی بلندیوں تک جانے کے لیے ایک زینہ ہوتا ہے، اور محبت اس زینے پہ لگا دیمک۔ تمہیں لگتا ہے میں ایک دیمک زدہ سیڑھی چڑھوں گا؟ براق کی آنکھوں میں اس پل عجیب سا تاثر تھا۔ وہ قیس کو بولتے ہوئے سنے گیا۔ مرد یا تو کامیاب ہو سکتا ہے یا پھر محبت کر سکتا ہے، دونوں کرے گا تو ہاتھ سے کچھ نہ کچھ پھسل جائے گا۔ آخر میں اس کا لہجہ بیزار ہو گیا تھا۔ براق نے لمبی گہری سانس لی۔ اگر تم نے محبت کی ہوتی تو تم جانتے کہ مرد کا کسی عورت کے پاس بار بار جانا اور اچھے برے طریقے اپنا کر اسے حاصل کرنا ٹاکسیسٹی نہیں، محبت ہے۔ بول کر وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ قیس نے استہزاء سے سر چھٹکا۔ محبت مائے فٹ۔ نیلی دیواروں نے اس کے ساتھ سر جھٹکا تھا۔ بھوری دیواروں والے اسٹوڈیو میں پوڈ کاسٹ ختم ہو چکی تھی۔ جذباتی باتوں کا دور اختتام پذیر ہوا تھا۔ سرمئی رنگ کی ہینلی کے ساتھ سرمئی ہی سویٹ پینٹ والے سیاح کی کمر سے مائک اتارا جا رہا تھا۔ یہ پیک اپ کی نشاندہی تھی۔ اس کے عین سامنے صوفے پر پیر پسارے دانیہ بیٹھی تھی، مہدی کمبیر کی اسکول کی دوست اور ایک پوڈ کاسٹر۔ آس پاس ٹیم کے کچھ افراد کام سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ شو ختم ہو گیا، چلو اب لائن پہ آؤ، وہ صوفے پہ نیم دراز ہوتے ہوئے بولی۔ مہدی نے اچنبھے سے اسے دیکھا تو اس نے اضافہ کیا، تم نے کہا اگلے 10 سال تک تم شادی نہیں کرنا چاہتے، کسی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینا چاہتے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ دانیہ اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں بتا چکا ہوں، فی الحال اپنی بکٹ لسٹ دیکھنی ہے، پھر اس بارے میں بھی سوچ لیں گے۔ مائک ہٹ گیا تو وہ بھی آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ چہرے پر البتہ تھکاوٹ کے آثار تھے۔ وہ تو دنیا کو بتایا ہے نا، مجھے سچ جاننا ہے، کمیٹڈ ہوتے ہوئے تم شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ وہ اپنے بال اونچی پونی سے آزاد کر رہی تھی۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے ذمہ داریاں پسند نہیں۔ تم سوچو، صرف ایک لڑکی ہر وقت میرے ساتھ میرے کمرے میں ہوگی، وارڈروب میں اس کا حصہ ہوگا، اس کے لیے پلان کینسل کرنے پڑیں گے، اس کی پسند سے کھانا کھانا ہوگا، وہ ناراض ہو تو منانے کے لیے جتن کرنے پڑیں گے، اور کسی کے نخرے بھی برداشت کرنے ہوں گے۔ مجھے نہیں لگتا میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تم یہ کر سکتے ہو۔ وہ بضد ہوئی۔ تمہارے خوابوں میں، وہ اسی کے انداز میں بولا۔ اوہ پلیز، وہ جھلائی۔ تم یہ سب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ تم ڈرتے ہو کہ اچھے سے کر سکو گے یا نہیں۔ خود تو دنیا اور مسائل سے بھاگتے رہتے ہو، اس کی صورت ایک بیک پیک کا اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی، کچھ لڑکیاں بوجھ بانٹ لیتی ہیں، کیا پتا وہ تمہیں اسپیس دے، جو حصہ تم اس پہ کھولنا نہیں چاہتے وہ اس کے متعلق بات ہی نہ کرے۔ مہدی کمبیر نے جھرجھری لی۔ جس سے میں کمیٹڈ ہوں کم از کم وہ ایسی نہیں ہوگی، اس لیے مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ ایک لڑکی کو دیکھ دیکھ کر بور ہو جاؤں گا۔ پھر بچے پیدا کر لینا، نئے چہروں کا اضافہ، انہیں دیکھ کر اچھا لگتا رہے گا۔ بچے اور میں، صاف صاف کہو اپنے پیر میں بیڑی باندھ لوں اور ان نئے چہروں کو دیکھ کر مجھے اچھا لگے گا؟ یہ تو ناممکنات میں سے ہے۔ میرا گھر دنیا ہے، لوگ نہیں۔ پھر تم صحیح انسان سے نہیں ملے۔ بے لاگ تبصرہ۔ کسی دن صحیح عورت سے مل گئے نا، پھر پتا چلے گا ذمہ داری سے پیار کیسا ہے، ایک عورت کو ساری زندگی دیکھنا کیسا ہے اور اپنی اولاد کو دیکھ کر خوش ہونا کیسا ہے۔
دانیہ دیکھ نہیں سکی مگر مہدی کی رنگت واضح طور پر تاریک پڑی تھی. وہ جبرن مسکراتا رہا. مجھے شادی نہیں کرنی کیونکہ مجھے خوف آتا ہے. بچے تو بالکل نہیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا میں انہیں زمانے کے سرد گرم سے بچا سکتا ہوں. ذمہ داریاں ہرگز نہیں کیونکہ میں بس فرار چاہتا ہوں. ایک گھر اور ایک نارمل فیملی نیور کیونکہ میں نارمل نہیں ہوں. اور اب پوڈ کاسٹ ختم ہوا. وہ کہتے ہوئے اٹھا. دانیہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی. الوداعی کلمات کے بعد وہ باہر نکل آیا. سفید رنگ کی لمبی گاڑی میں پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے اس کا دم گھٹ رہا تھا. وہ جن سوالوں پہ ہی مرنے والا ہوا تھا اگر وہ حقیقت بن گئے تو. بلوچستان. یہ ایک سرکاری کالج کا منظر تھا. آدھی چھٹی کا وقت تھا. میدان میں بچھی گھاس پہ لڑکیاں ٹولیاں بنائے بیٹھی تھیں. کوئی کتاب میں سر دیے ہوئے تھی, کوئی محفل لگا رہی تھی, کوئی ہاتھ میں کھانے پینے کا سامان لیے بیٹھی تھی. ایک ایسی ہی ٹولی میں کونج بھی بیٹھی تھی, ہاتھ میں چپس کا پیکٹ تھامے اور ایک ہاتھ میں اپنا پریکٹیکل لیے. اس کے ساتھ 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں, اس کی بچپن کی دوستیں. کونج. اپنے نام کی پکار پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا. فریحہ اور فرحین اس کے سامنے کھڑی تھیں. یہ دونوں آپس میں کزنز تھیں, کالج کی سب سے امیر اور ماڈرن لڑکیاں. انہوں نے کونج کو پکارا. اوہ خدایا, انہوں نے کونج کو پکارا. اس کا دل حلق میں آ گیا تھا جب فریحہ نے اسے ایک بار پھر پکارا. کونج, کیا تم آج ہمارے ساتھ وقت گزارو گی؟ اصل میں ہم اس ماحول کے عادی نہیں ہیں, اگر تمہیں برا نہ لگے پلیز. وہ شستہ انگریزی میں بات کر رہی تھی. بلوچستان کا تعلیمی معیار اتنا اونچا نہیں کہ بچوں کو فر انگریزی بولنی آتی ہو, لیکن نجی سکولز کے بچے یا پھر اکیڈمی جا کر انگریزی کی کلاسز لینے والے بچے بہت اچھی انگریزی بول لیتے ہیں, وہ بھی بے حد روانی سے. کونج نے ایک نظر اپنی دوستوں کو دیکھا. انہوں نے کسی قسم کا رد عمل نہیں دیا. ظاہر ہے وہ اتنی گری پڑی نہیں تھی کہ اسے روکتی. اپنی دوستوں کے درمیان سے یوں اٹھ کر جانا اسے برا لگا تھا, لیکن وہ ایک سادہ نہ نہیں کہہ سکی تھی. وہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی. کم از کم یہ کہنے کے لیے اسے نئی زندگی چاہیے تھی. دھڑکتے دل کو بمشکل سنبھالتے اس نے اپنے سامنے کھڑی لڑکیوں کو دیکھا. ہاں ٹھیک ہے, میں تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں. وہ بھی انگریزی میں بولتی ہوئی اٹھی تھی. وہ زینیہ حاکم سے ٹیوشن لیتی تھی, اس لڑکی سے جسے آئے دن نت نئی زبانیں سیکھنے کا شوق تھا. بھلا اسے انگریزی بولنے میں کیا دقت ہوگی؟ فریحہ اور فرحین اسے کینٹین لے آئی تھیں. پلاسٹک کی کرسیاں اور بینچ رکھ کر بیٹھی ہوئی لڑکیاں, اور بھاگ بھاگ کر چاٹ سموسے لاتا عدیل بھائی. وہ کالج میں ہی چاٹ اور سموسے بناتا تھا. 30-35 برس کا مسیح نوجوان. ایسی ہی ایک میز اور کرسیوں پر وہ تینوں بھی آ کر بیٹھی تھی. کونج کو بے اختیار اپنا آپ چھوٹا لگنے لگا تھا. فریحہ جب ہاتھ ہلا ہلا کر بات کرتی تھی تو اس کے سفید ہاتھ, خوبصورت ہاتھ دیکھ کر کونج کا جی چاہتا کہ اپنے ہاتھوں کو کہیں چھپا دے. سرخ نیل پالش والی اس کی لمبی سفید انگلیاں, ان کے بڑھے ہوئے ناخن, وہ کسی ٹی وی کی اداکارہ جیسی تھی, ٹپ ٹاپ. جب فرحین اپنے سرخ انار جیسے گالوں پر ہاتھ رکھتی تھی تو کونج خواہ مخواہ یہاں وہاں دیکھنے لگتی تھی. اس کے پھٹے ہوئے خشک گال اسے شرمندہ کر رہے تھے. کاش وہ زمین میں گڑ جاتی. کاش وہ کچھ دیر قبل ان کو بس ایک نہ بول دیتی. اچھا کونج, تمہارا نام بہت یونیک ہے, اس کا بھلا کیا مطلب ہوا؟ آخر یہ انگریزی کے علاوہ کیوں بات نہیں کرتی تھیں؟ فریحہ کی بات سن کر اسے کوفت ہوئی. کونج نے گہری سانس بھری. چلو آخر کار اس کے پاس کچھ تو نیا تھا. میرا نام ایک پرندے کے نام پہ رکھا گیا ہے. یہ پرندہ سائبیریائی ہوتا ہے, یخ موسم کی وجہ سے پاکستان آتا ہے. اس کا قیام بلوچستان اور سندھ میں ہوتا ہے. محبت اور وفا کا پرندہ. کیا وہ کالا بھی ہوتا ہے؟ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ تمہارا رنگ تھوڑا بلیک سا ہے نا. فریحہ نے اب کی بار اردو میں پوچھا تھا. کونج کو لگا تھا اس نے کچھ غلط سن لیا ہو. اس کے کان سن ہو گئے تھے, وہ پلک تک نہ جھپک سکی. کیا یہ اتنا ذاتی حملہ اتنا براہ راست اسی پہ کیا گیا تھا؟ اور اگر کیا گیا تھا تو اس کے الفاظ حلق میں کیوں اٹکے تھے؟ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ آس پاس بیٹھی ساری لڑکیوں نے مڑ مڑ کر دیکھا تھا. فریحہ کی آواز نہ جانے کیوں بلند ہوئی تھی.
کونج جیسے اب تک متعجب ہو. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بھری محفل میں اسے اس کے رنگ کا تانا دیا گیا ہے. آنکھیں بھرنے لگی تھیں. اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن الفاظ حلق میں پھنس گئے. ذرا فاصلے پر ایک میز کے گرد بیٹھی لڑکی سخت تیش سے سارا معاملہ دیکھ رہی تھی. اس کا قد چھوٹا تھا، نقوش مناسب. واپس کونج کی طرف آؤ تو وہ اب تک شل سی تھی. وہ بے حد خوبصورت پرندہ ہوتا ہے. اس نے بھری بھری آنکھوں سے اٹک اٹک کر بالآخر جواب دیا. کئی لڑکیوں نے اسے ترحم سے دیکھا تھا، کئی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کسی بیوٹی کریم کا مشورہ دے ڈالا. اب کونج کی آنکھیں جلنے لگی تھیں. فریحہ اور فرحین کی آنکھوں میں صاف استہزاء تھا. یہ اس روز کلاس میں انہیں نوٹس نہ دینے کا نتیجہ تھا. اوہ اچھا، لیکن پھر تو یہ نام تمہارے ساتھ میچ نہیں کیا. وہ خوبصورت اور تم تمہارا رنگ تھوڑا. فریحہ کی بات کسی نے بیچ میں اچک لی تھی. اب بس اس سے برداشت نہیں ہوا تھا. فریحہ، تم نے کہا تھا وہ سرخ اسکارف تم نے لاہور سے لیا ہے نا؟ کوئی تھی جو چھوٹے قد مناسب نقوش والی لڑکی جو بازو سینے پہ باندھے معصومیت سے فریحہ کو دیکھ رہی تھی. میں نے کہا تھا، کیا مطلب؟ میں نے وہیں سے لیا ہے. فریحہ نے اپنی بات پہ زور دیا. پستہ قد لڑکی نے سر ہلایا اور اپنے بستے کو کندھے سے اتار کر اپنا موبائل نکالا. چند انگلیاں دبا کر اس نے ایک تصویر کھولی. کسی چھوٹے سے ٹھیلے کی تصویر تھی جہاں سرخ اسکارفز کا ڈھیر سجا تھا. ساری لڑکیاں اب انہیں دیکھ رہی تھیں. کون سا سموسا، کون سی چاٹ، سب کو سب کچھ بھول گیا تھا. کل لنڈے بازار گئی تھی میں، ایسے ڈھیر سارے اسکارف تھے، سیم ٹو سیم. ویسے یار اب تم بھی کیا کرتی ہو؟ باتیں اتنی بڑی بڑی اور تمہارا اسٹائل تو لنڈے جیسا ہے. ایسے 4 اور اسکارف لائی ہوں، 50 کے ایک. جس کو چاہیے پیسے ساتھ لائے. اب سے ہم بھی فریحہ اور فرحین جیسی ڈریسنگ کریں گے. وہ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی. آ جاؤ کونج، ایک تمہارے لیے بھی ہے. اس نے کونج کو دیکھا، ایک جتاتی نگاہ مجمع اور ان 2 رئیس زادیوں پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی. فریحہ اور فرحین تو اب تک اسی شوق میں تھیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. انہوں نے تو کونج کو اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے بلایا تھا. آخر یہ لڑکی کون تھی؟ کونج اٹھ کھڑی ہوئی تھی. وہ اس پستہ قد لڑکی کے پیچھے نہیں گئی، اسے نہیں جانا تھا. وہ کس حق سے جاتی؟ نہ وہ دوست تھی نہ دشمن. وہ دونوں بس ایک دوسرے کو غیر مشروط فیورز دینے کی عادی تھیں. پستہ قد لڑکی وہی دینے آئی تھی. کرسی سے اٹھتے وقت کونج کے قدم لڑکھڑائے تھے لیکن وہ رکی نہیں. ہاں، اسے اپنے رنگ کی وجہ سے سبکی محسوس ہوتی تھی لیکن کسی نے آج تک محسوس کروائی نہیں تھی. ہاں، اس کا رنگ سانولا تھا، اس کی جلد کھردری تھی، لیکن کیا وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی کہ یوں بیچ محفل میں اسے ذلیل کیا جائے؟ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے جا رہی تھی. اس کا رخ باتھ روم کی جانب تھا. ہر مڈل کلاس لڑکی کی طرح اسے بھی وہیں جا کر رونا تھا. ڈھیر سارے آنسو بہانے تھے، وہ بھی خواہ. شام کے سائے حاکم نواب کے گھر پر پھیلے تو روشنیوں نے اپنا دم گھونٹ لیا. زینیا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، پلنگ سے ٹیک لگائے، پیر اوپر کیے. شہد رنگ بال ہمیشہ کی طرح سختی سے جوڑے میں باندھ رکھے تھے، یوں کہ ماتھے کی نسیں تک کھینچتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. اس کا کیمرہ گود میں پڑا تھا. وہ لینسز ہاتھ میں لیے اسے صاف کر رہی تھی، مصروف سی، بے پرواہ سی. اسی لمحے کونج حاکم بھی کمرے میں داخل ہوئی. ڈھیلے ڈھالے قمیص شلوار میں ملبوس، سیاہ بالوں کو چوٹی میں گوندھے، ننگے پیر چلتی وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی. زینیا نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا. گندے پیر! تم تو اماں سے جوڑا لینے گئی تھی، کیا ہوا، نہیں ملا؟ زینیا مصروف سی پوچھ رہی تھی. کونج نے گہری سانس لی اور خود کو بیڈ پہ گرا دیا. بڑے بے آبرو ہو کر ان کے کوچے سے ہم نکلے. اس نے آہ بھری تھی، پھر ایک ملامتی نظر زینیا کو دیکھا، گویا اس پہ افسوس کر رہی ہو. جب میرے جیسی عظیم شاعرہ کوئی شعر سناتی ہے تو بدلے میں داد و تحسین دی جاتی ہے. تمہارے منہ میں زنگ تو نہیں لگا ہوا؟ زینیا نے لینس پر پھونک مار کر اسے آنکھوں کے سامنے کیا. صاف شفاف، زبردست. داد ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے شعر خود لکھا ہو. تم جیسی نیم شاعرہ کو برداشت کر رہی ہوں، یہی بڑی بات ہے. وہ اٹھ کر اب الماری کی طرف جا رہی تھی. کونج نے آنکھیں گھمائی تھیں. یہ نیم شاعرہ ابھی ابھی ابا کے کمرے سے ایک عظیم خبر لے کر آئی ہے.
میں تو وہاں رک کر مزید سن گن لینا چاہتی تھی، لیکن ہائے رے نصیب۔ کیا بکواس ہے کون، جلدی بولو۔ زینیا بیزار ہوئی۔ یہ الگ بات تھی کہ خبر کا سن کر پیٹ میں مروڑ اٹھے تھے۔ الماری کے پٹ کھولتے ہوئے وہ مصروف تھی۔ قاصدوں کی عزت کیا کرو زینیا جالب، ورنہ وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے؟ اس نے ہاتھ اٹھا کر شعر پڑھنے کا سما باندھا ہی تھا کہ زینیا کی گھورتی نظروں پر دونوں ہاتھ ہتھیار گرانے کے انداز میں اٹھائے۔ گو کہ میرے اندر کی شاعرہ کو تمہاری یہ بد اخلاقی پسند نہیں آئی، لیکن پھر بھی بتا ہی دیتی ہوں۔ عبداللہ کا پیغام آیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے زینیا سانس نہیں لے سکی۔ دل اتنی زور سے دھڑکا کہ کانوں تک آواز آئی تھی۔ اس کے حرکت کرتے ہاتھ ساکت ہو گئے، آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اس کے آس پاس دنیا بے حرکت ہوئی تھی۔ کیا ڈھونڈ رہی تھی، کیا ملا تھا، کچھ یاد نہیں رہا۔ سارا وجود کان بن گیا، رواں رواں سننے کو بےتاب ہوا۔ وہ کہتا ہے وہ نہیں آئے گا۔ زینیا کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کونج کہے گئی، وہ کہتا ہے کہ انتظار میں بیٹھی رہے، پھر چاہے بال سفید ہو جائیں اور دانت جھڑ کر گریں۔ سندھی اور بلوچ قوم میں جب کسی وجہ سے کوئی مرد اپنی منگ سے شادی نہ کرتا ہو تو اس کا رشتہ کہیں اور نہیں کیا جاتا۔ اس کا منگیتر اس کے بارے میں اسی طرح کے الفاظ کہتا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ اگر تمہارے بارے میں کسی اور کا سوچا بھی تو وہ چھوڑے گا نہیں، چاہے تم اس کے نام پہ مر جاؤ لیکن بیٹھی رہو۔ زینیا کے پیر تھک رہے تھے، شدت سے دل چاہا تھا ایک پل کو بیٹھ جائے، گر جائے۔ عبداللہ اس کی توانائی سلب کر رہا تھا۔ عبداللہ نہیں آئے گا زینی۔ اب کے کونج کا لہجہ مختلف تھا، اس کے لہجے میں ریاسیت تھی۔ زینیا چپ رہی، خاموش۔ ایک آنسو بھی اس کی آنکھ سے نہیں گرا، سارے دل پر جو گرے تھے۔ ابا نے اس کے بڑوں سے بات کی ہے زینی، ابا بہت منت کر رہے تھے، مجھے ابا کے لیے دکھ ہوا۔ وہ اپنی رو میں کہے جا رہی تھی، جبکہ ابا کے نام پہ زینیا کو لگا تھا جیسے کسی نے اس کے جسم میں برچھی کھسیڑ دی ہو۔ بس کوئی اس کے ابا کو کچھ نہ کہے۔ عبداللہ نے کیا کہا؟ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، وہ اب بھی کمر سیدھی کیے کھڑی تھی، گردن سیدھی تان رکھی تھی۔ بس ایک دل تھا جو 1000 بار ٹوٹ کر جڑا تھا۔ اس نے کیا کہنا ہے، بس یہی کہا جو ابھی بتایا، اور تو کوئی بات نہیں کی۔ ابا رو رہے تھے زینی، مجھے ابا کے لیے دکھ ہوا ہے۔ اس کی سوئی ایک ہی جگہ اٹکی تھی، اور یہاں زینیا حاکم کو لگا تھا جیسے اس کا دل سینے میں ہی پھٹ گیا ہو۔ ابا روئے تھے، اس کے ابا روئے تھے۔ اب تم خود کو تیار کر لو زینی، ابا تمہارا رشتہ بالاد سے کر دیں گے، عبداللہ اب نہیں آئے گا، اس کا انتظار بیکار ہے۔ زینیا چند لمحے سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ جی میں تو آیا تھا کہ اپنی ہی بہن کا منہ نوچ لے، لیکن وہ بس چبا چبا کر چند لفظ ہی کہہ سکی تھی۔ اس کی آواز میں غراہٹ تھی، کاٹ تھی۔ عبداللہ آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اسلام آباد۔ میں جاؤں گا اور ضرور جاؤں گا۔ مہدی کی آواز پہ کمبیر محل کے ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سربراہی کرسی پہ بیٹھا قیس اور اس کے دائیں طرف بیٹھے اس کے دونوں چچا خاموش ہو بیٹھے تھے۔ شاہاں طرز کے ڈائننگ ہال میں 2 ہی رنگ استعمال ہوئے تھے، سفید، سنہری۔ رنگوں کا یہ امتزاج ایک شاہی تاثر دیتا تھا۔ کرسیاں سفید تھیں تو ان پہ ہوا کام سنہری، برتن سفید تھے تو ان پہ بنے نقش کار سنہری۔ چھت سے لٹکتا جھومر کورا سفید تھا اور اس سے لٹکتے کرسٹل بال سنہری، جن پہ سفید روشنی بھی پڑتی تو وہ اپنا رنگ نہیں بدلتے تھے، اور اس وقت ان کا سنہری رنگ مہدی کے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ آخر گوادر ہی کیوں؟ رکھا کیا ہے وہاں؟ ایسے بھی کوئی سیاحتی مقام نہیں ہے وہاں؟ بختیار کے لہجے میں ناپسندیدگی تھی۔ انیسا خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی۔ بات سیاحتی مقامات کی نہیں ہے، بس شوق ہے میرا، میں وہاں کا سمندر دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا پھر تم انتقام لینے جا رہے ہو؟ قیس کی ٹھنڈی آواز پہ مہدی کا دل سن ہو گیا تھا، ایسے جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ پلیٹ میں چلتا کانٹا چمچ تیزی سے چلنے لگا۔ اس سے بڑا انتقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی انسان گلٹ میں رہے کہ اس نے ایک ایسے شخص کا دل دکھایا جو اسے کنفرنٹ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تم کتنے ہاربل ہو مہدی، قیس تعصب سے بولا تھا۔ مہدی نے سر جھٹکا۔
میں لوگوں سے لڑ جھگڑ کر وقت اور تعلق کی عزت برباد نہیں کرتا. کسی وقت میں ہم ساتھ تھے، دوست تھے، اور اب کیا کروں؟ اگلے انسان کو ذلیل. وہ پلیٹ میں جلدی جلدی چمچ چلا رہا تھا. اسے یہاں سے جانا تھا، فوراً جانا تھا. وہ دونوں بول رہے تھے اور گھر کے بڑے بس منہ سیے انہیں دیکھ رہے تھے. کون کچھ کہے، اور اگر کہے بھی تو کون کچھ سن لے. ذلیل کرو کیونکہ وہ اس لائق ہے. جو کچھ اس نے کبھی تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا، اور تم اس کے ساتھ ویسا ہی کرو کیونکہ تم ایسا نہیں کرتے. قیس صفاقی سے کہہ رہا تھا. تم اگر سامنے والے کو کنفرنٹ کرو گے تو جانتے ہو حساب برابر ہو جائے گا. تم گلٹی ہو اور چاہتے ہو کہ لوگ بھی تمہارے سامنے گلٹی رہیں. قاتل. آخری لفظ میں حقارت تھی. مہدی کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی. وہ ضبط کیے بیٹھا رہا. قیس نے رومال سے اپنے ہاتھ صاف کیے اور اٹھ کھڑا ہوا. تمہاری وجہ سے آج پھر میرا کھانا حرام ہوا. مبارک ہو. طنز، استہزاء، حقارت. جب قیس مہدی سے بات کرتا تھا یہ سب لفظوں میں خود ہی کھل جاتے تھے. وہ پلٹ گیا تو انیسا نے بھی اپنا چمچ پلیٹ میں پٹخا. آنکھوں میں تنفر تھا. اس نے اپنے باپ کو ایک نظر دیکھا. یہ ہے آپ کا عظیم محل جہاں آنے سے میری اندر تھکن اتر جاتی ہے. تھینک یو سو مچ ابا، میری ایک اور رات خراب کرنے کے لیے. بیزار رکھڑ لہجہ. مقصود اپنی ویل چیئر کا بٹن دباتے ہوئے چلے گئے تھے. اب پیچھے بس دو لوگ رہ گئے تھے، بختیار اور مہدی. کیوں مہدی؟ آخر کیوں ایسا کرتے ہو؟ تمہیں قیس پر ترس نہیں آتا؟ اب کیا بچا ہے جو اس سے چھین لو گے؟ مہدی گمبھیر نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تھا. وہ کہنا چاہتا تھا کہ بچا تو اس کے پاس بھی کچھ نہیں. قیس کے پاس آپ ہیں، میرے پاس تو آپ بھی نہیں. لیکن کہنا اتنا آسان کہاں ہوتا ہے. اس نے بچپن سے چپ رہنا سیکھا تھا. اگلی بار ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس نے بمشکل کہا. اسے عادت تھی ہر الزام اپنے سر لینے کی. اسی لمحے اس کا فون بجا تھا، غیر شناسا نمبر. خیر یہ اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی. وہ کال اٹینڈ کرتے ہوئے اٹھ گیا تھا. سفید سنہری ڈائننگ ہال اپنی ناقدری پہ ماتم کنا تھا. بلوچستان، گوادر. زینیا اپنے کمرے سے ننگے پیر باہر آئی تھی. اس کے چہرے پہ وحشت سی تھی. آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں. گردن کی نسیں تک باہر کو ابھر رہی تھیں. دل گویا سینے میں ہی زخم زخم ہوا تھا. عبداللہ کو کھونے کا خیال بھی اسے جامد کر دیتا تھا. برآمدے میں ہی واقع ابا کے کمرے سے چند آوازیں بلند ہو رہی تھیں. وہ دبی دبی آواز میں غرا رہے تھے. زینیا بغیر دیکھے بھی جانتی تھی کہ اس کی اماں خوف اور ادب سے منہ سیے کھڑی ہوں گی. ابا کی بلند آواز زینیا کو باہر تک آ رہی تھی. 23 سال کی ہو گئی ہے زینیا، اب تک گھر پہ بٹھا رکھا ہے میں نے، صرف اس آسرے میں کہ ایک دن وہ آئے گا اور اپنی منگ سے شادی ضرور کرے گا. اب کیا کروں؟ ہاں بتاؤ مجھے، کیا کوئی طریقہ بچا ہے؟ کیا ہے کوئی آسرا؟ ان کا لہجہ بے حد سخت تھا. کیا پتا وہ آ جائے، تھوڑا انتظار کر لیتے ہیں. اماں کی ہلکی آواز آئی تھی. بلوچستان میں منگنیاں ہونا اور ٹوٹ جانا ملک کے باقی صوبوں کی طرح کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ کچھ علاقوں میں اسے بے حد برا مانا جاتا ہے. ہر گھر میں بچپن سے کسی کی منگنی طے نہیں ہوتی. ہاں مگر کچھ گھروں میں اب بھی ایسا ہوتا ہے. ان واقعات کی تعداد 3% ہے، لیکن یہ ہے. چھوٹے خاندان ان مسائل سے جلدی نکل آتے ہیں، لیکن بڑے خاندان چونکہ طاقتور ہوتے ہیں لہٰذا وہاں ان مسائل کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے. کہانیاں یوں بھی معاشرے کے ان مسائل پر لکھی جاتی ہیں جو کہ خواہ کم تعداد میں ہو لیکن مسئلہ ایسا ہو کہ لوگ اپنی بے ذائقہ زندگی میں اسے مکمل طور پر محسوس کریں. کہانی میں جن رسم و رواج اور روایات کا ذکر ہے وہ معاشرے کی قلیل سی تعداد کی کہانی ہے. اسے کہانی ہی سمجھا جائے، اس کے ذریعے تمام صوبے کو جج نہ کیا جائے. جہنم میں گیا انتظار. وہ پوری قوت سے دہاڑے تھے. دروازے پر کھڑی زینیا بھی سہم گئی. اب میری بیٹی کی شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گا، بالات سے ہوگی اس کی شادی. الفاظ زہر کی طرح زینیا کے سارے جسم میں اتر رہے تھے. وہ سبز پڑ رہی تھی. سانس قطرہ قطرہ باہر نکل رہی تھی. کون کہتا ہے سانسوں کی ڈور کا ٹوٹ جانا ہی موت ہوتی ہے؟ زینیا حاکم کا سفید پڑتا چہرہ نری موت تھا. عبداللہ اسے موضوع گفتگو بنا رہا تھا.
اگلے ماہ آئے گی میری بہن اور نکاح پڑھوا کر جائے گی. اس کے اگلے دن ہم وہاں جائیں گے اور بشر کا نکاح ہوگا. اب بس، میری اولاد ہیں وہ دونوں، باپ میں ہوں، سارے فیصلے میرے ہوں گے. جا کر بتا دو اپنی اس بیٹی اور عاشقی کے غم میں ڈوبے بیٹے کو. بشر نہیں مانے گا. آپ ایک بار نہیں مانے گا تو مناؤ. 28 سالہ بیٹے کو لڑکی کے جوگ میں بیٹھے رہنے نہیں دوں گا اب. ان کا لہجہ اب بھی سخت تھا اور حتمی بھی. اور عبداللہ، اس کا کیا، برادری کا کیا، زینیہ منگ ہے کسی کی، آپ ایسے کیسے اس کی شادی کریں گے؟ صاف ظاہر تھا کہ اماں عبداللہ کے حق میں ہیں. باہر کھڑی زینیہ پل پل مر رہی تھی. کاش عبداللہ یوں اس کو موضوع نہ بناتا، کاش وہ آ جاتا. سب کو دیکھ لوں گا میں. عبداللہ کو بتائے گا کون؟ اور ویسے بھی عبداللہ نہیں آئے گا. عبداللہ آئے گا. دروازے کے باہر کھڑی زینیہ حاکم زیر لب بڑبڑائی تھی. اب وہ الٹے قدم یہاں سے ہٹ رہی تھی. اس کا رخ بیٹھک کی جانب تھا. چند پل بعد وہ زمینی نشستوں سے سجی بیٹھک میں کھڑی تھی. ننگے پیر، برہنہ سر، شہد رنگ بال پشت پہ بکھرے ہوئے، سفید چہرہ عجیب تاثرات لیے. ساری بیٹھک اندھیرے میں ڈوبی تھی. زینیہ کے چہرے پر کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی پڑ رہی تھی. یہ کمرے میں واحد روشنی تھی. چھوٹی سی میز پہ ٹیلی فون رکھا تھا. یہ پہلی بار تھا جب وہ اس ٹیلی فون کے قریب آئی تھی. یہ ابا کی ملکیت تھی. یہاں بس عبداللہ کی طرف سے پیغام آیا کرتا تھا. یہاں ابا کے بھائیوں کے پیغام آیا کرتے تھے. یہ کونا گھر کا حصہ تھا، لیکن آج تک خطۂ غیر تھا. آج تک وہ اونچے قد والی لڑکی یہاں آنے کی جرت نہیں کر سکی تھی. اس کے قدم آج تک اس طرف نہیں اٹھے تھے، یا پھر شاید آج تک وہ خود کو اتنا گرا نہ سکی تھی. گہری گھمبیر خاموشی، چاند کی ذرا سی روشنی اور گہرا اندھیرا، ان سب کے درمیان اس نے آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر کریڈل پر پڑا فون اٹھایا تھا. ریل گھمائی. دل دھڑکا تھا، ہاتھ لرزے تھے. امیدوں کا دیا نئے سرے سے پھڑ پھڑایا. گھنٹی جا رہی تھی. اس پہر، اس لمحے زینیہ حاکم کے لیے ساری دنیا سن ہو گئی تھی. کال مل گئی تھی. ایک بھاری مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. زینیہ نے بے اختیار اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا. وہ عبداللہ کو سن رہی تھی. اس نے کئی سال اس آواز کو سننے کے لیے اپنی سماعتیں برقرار رکھی تھیں. وہ فون کان سے لگائے کھڑی تھی. دوسری طرف کوئی مرد تھا جو اس سے بلوچی زبان میں سوال کر رہا تھا. زینیہ کی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں ہو سکا. وہ کئی لمحے ساکن کھڑی رہی. الفاظ اس وقت کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. اسے سمجھ نہیں آیا اس پہر، اس لمحے کون سا معتبر لفظ کہے. یہ گفتگو ایک عرصے سے ٹالی گئی تھی. نہ جانے مزید کتنا عرصہ ٹالی جائے گی. یہ گفتگو روح کو چاشنی بخشے گی یا حلق میں زہر انڈیلے گی. کافی دیر بعد بڑی دقت اور مشکل سے چند الفاظ اس کی زبان سے پھسلے تھے. عبداللہ. یہ محض نام نہیں تھا، یہ ایک پکار تھی جس میں صدیوں کی پیاس تھی. عبداللہ. اس نے آنکھیں بند کر کے ایک بار پھر پکارا. کئی لمحے، کئی ساعتیں وہ بس اس لمحے کو محسوس کیے گئی. وہ اس احساس کو جذب کرنا چاہتی تھی کہ زینیہ حاکم عبداللہ سے مخاطب ہے. کئی سالوں سے تمہارا انتظار کیا ہے. اس کی آواز میں لرزش تھی. دوسری جانب مرد نے کچھ کہنا چاہا. شش، کچھ بولنا مت، آج بس سنو عبداللہ. وہ بھاری ہوتے گلے کے ساتھ کہہ رہی تھی. یہ گفتگو اس کی روح تھکا رہی تھی. اس کے قدم لرز رہے تھے. جب سے ہوش سنبھالا تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ سنا. اتنی عادت ہو گئی کہ اب چھوٹ نہیں رہی. اس کے لہجے میں روانی آ رہی تھی. چاند کی روشنی میں اس کی سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں. وہ فون ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی. دوسری جانب خاموشی تھی. میرا قد خاندان کی ساری لڑکیوں سے اونچا ہے، لیکن اماں کہتی ہیں جب عبداللہ میرے ساتھ ٹھہرے گا تو وہ زیادہ اونچا لگے گا. میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کا انتظار کیا ہے عبداللہ. اس کی آواز میں نمی گھل رہی تھی. دل بھاری ہو رہا تھا. ہاتھ لرز رہے تھے. دوسری طرف موجود مرد خاموش رہا. میں بہت خوبصورت ہوں، سب کہتے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں عبداللہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے. میں نے تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر خود کو دیکھنے کا انتظار کیا ہے. میں نے انتظار کیا ہے کہ تم خود اعتراف کرو گے کہ تمہاری عورت زیادہ خوبصورت ہے.
ایک بار پھر سامنے سے کچھ کہا جانے لگا جب زینیا نے درستی سے اسے ٹوکا۔ چپ رہو، کہا نا اتنے سال میں نے سنا ہے، اب تم سنو گے۔ دوسری طرف وہ چپ رہا۔ میں تمہارے نام کے ساتھ یوز ٹو ہو گئی ہوں، میرا نام آئے گا تو عبداللہ ساتھ ضرور آئے گا، یہ یقین رکھا ہے۔ تم میرا کمفرٹ بن گئے ہو، میں تمہارے بغیر کسی کا سوچوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غیر ضروری شے دائنے میں آ گئی ہو۔ وہ رکی تھی ایک پل کے لیے، آنکھیں بھر بھر رہی تھیں۔ میں نے تمہارے ساتھ وفاداری نبھائی ہے اتنے سال، اب تمہیں چاہیے کہ تم میرا مان رکھو۔ چند پل کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ چاند کی گرتی ہوئی روشنی، گھروں کا سکون ان دونوں کے بولنے کا منتظر رہا، اور پھر اس کے لبوں سے بے حد آزردگی سے چند الفاظ نکلے۔ آ جاؤ عبداللہ، اس نے گویا اپنی انا پہ پیر رکھ کر کہا تھا۔ مجھے تمہارا انتظار ہے۔ اب کی بار دوسری طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ چاند کی روشنی میں نہائی کھڑی لڑکی اس کے بولنے کی منتظر رہی۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، وہ بڑے مزے سے بولا تھا۔ زینیا خاموش رہی۔ تم کون ہو؟ مرد نے سوال کیا تھا۔ جسے تم اپنے نام پر بٹھا کر گئے ہو اور جس نے تمہارے نام کے ساتھ وفاداری کی ہے۔ اس کا لہجہ، اس کا اعتماد، وہ کسی بھی مرد کو اپنا بسمل کر سکتی تھی۔ چند پل دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ مرد زینیا کے الفاظ جذب نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا خاندان کی لڑکیاں بہت حیا والی ہوتی ہیں، بلا ضرورت مردوں سے بات نہیں کرتی۔ اس نے چوٹ لگائی تھی۔ میں نے سنا تھا خاندان کے مرد بہت غیرت والے ہوتے ہیں، اپنے نام سے جڑی لڑکی کا نام کسی اور کے ساتھ نہیں سن سکتے۔ کہا سنا سچ کہاں ہوتا ہے عبداللہ؟ اس نے استہزاء سے سر جھٹکا تھا۔ اسے یہ نام لینا بہت پسند تھا، نہ جانے کیوں مانوسیت سی محسوس ہوتی تھی۔ دوسری جانب ایک بار پھر خاموشی، شاید وہ ٹھہر ٹھہر کر بات کرتا تھا۔ کیا تم نے واقعی میرا انتظار کیا ہے؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتا تھا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ میں نے کبھی تمہارا انتظار نہیں کیا، میں نے تمہارے آنے کا یقین رکھا ہے۔ تمہیں آنا چاہیے عبداللہ۔ آخر میں وہ جانے کیا جتا رہی تھی۔ چاند کی روشنی ٹھہر ٹھہر کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموش ہوتی تو اندھیرے کو بے چینی ہونے لگتی۔ میں کیوں آؤں؟ کیا تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ مجھے تم سے ضد ہے، وہ ترکی بترکی بولی۔ اگر تم کہتی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو شاید مجھے زیادہ مزہ آتا۔ وہ جیسے مایوس ہوا تھا۔ زینیا نے آنکھیں بند کر لیں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنا چاہتے تھے۔ فون کی دوسری طرف موجود انسان اس کے بس میں تھا کہ ان آنسوؤں کو خوشی کے آنسوؤں میں بدلے۔ آ جاؤ عبداللہ، اس نے انا پہ پیر رکھ کر ایک بار پھر پکارا تھا۔ میرے انتظار میں بیٹھ کر بوڑھی ہو جاؤ تب بھی نہیں آؤں گا۔ اب کہ وہ آنسوؤں پر بند نہیں باندھ سکی، گرم گرم مایا اس کے گالوں پر بہہ گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ نہیں آئے گا، وہ جواب دیتی تھی۔ اب تو وہ خود جواب دے رہا تھا، لوگوں سے کیا کہے۔ انتظار تمہیں دیمک بن کر کھا جائے گا تب بھی نہیں آؤں گا۔ آہستگی، بے حد آہستگی سے وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ کمر تھک کر ٹوٹ چکی تھی، ہمت ختم، حوصلہ زائل، اعصاب کمزور۔ اب مزید وہ کھڑے نہیں ہو سکتی تھی۔ عبداللہ، صرف عبداللہ اسے توڑ دیتا تھا۔ عبداللہ اسے رلا رہا تھا، بس وہی رلا سکتا تھا۔ تمہیں مجھ سے ضد ہے تو اسی ضد میں جل کر مرو، عبداللہ تمہارے لیے کبھی نہیں آئے گا۔ وہ رو رہی تھی، بری طرح رو رہی تھی۔ عبداللہ اسے اسی طرح رلاتا تھا، صرف وہی اس کی باتیں، اس کا انتظار ہی رلاتا تھا۔ زینیا نے فون کو ہاتھ میں اونچا پکڑ کر ہوا میں بلند کیا اور ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر ہچکیوں سے رونے لگی۔ کھٹی کھٹی سسکیاں فون کے اس پار اس مرد کو سنائی دے رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں اسے تسکین نہ ملی۔ کافی دیر تک وہ اسی طرح خاموش آنسو بہاتی رہی۔ کافی دیر تک وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر روتی رہی۔ وہ عبداللہ کے علاوہ کسے دیکھنے کی خواہش کرے گی؟ کوئی اسے دیکھے گا تب وہ کیا کرے گی؟ کوئی اسے سننے کا حق نہیں رکھتا۔ وہ کسی اور کو سننا نہیں چاہتی تھی۔
عبداللہ کہاں آ کر اسے توڑ رہا تھا۔ کئی لمحوں بعد اس نے اپنی نم آنکھیں رگڑ کر صاف کی تھیں۔ چند پل بعد اس نے ٹیلی فون ایک بار پھر کان پر رکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، متورم، سوجی ہوئی۔ میں نے اپنی انا پر پیر رکھ کر تمہیں بلایا تھا۔ اب کہ اس کی آواز میں نہ دکھ تھا نہ لرزش، بس آنکھیں سرخ تھیں، روئی روئی سی۔ میں نے ساری زندگی تم سے وفاداری نبھائی، تمہارا نام سنا، اپنا سمجھا۔ وہ بول رہی تھی اور فون کے دوسرے پار کوئی بڑی ہی دلجمی سے اسے سن رہا تھا۔ تمہیں نہیں دیکھا تھا تو کسی کو نہیں دیکھا، تمہیں نہیں سنا تو کسی کو نہیں سنا، لیکن تم نے مجھے عرش سے اٹھا کر فرش پر پھینکا ہے، لیکن میں دوبارہ تم سے آنے کے لیے نہیں کہوں گی، ٹھیک ہے؟ درست؟ میں بس تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم اتنی مضبوط نہیں ہو جتنی بنتی ہو۔ سفاک ظالم تبصرہ۔ میں ذرا بھی مضبوط نہیں ہوں، میں ٹھیٹ ہوں عبداللہ۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ایک مرد کے آسرے پر بیٹھے بیٹھے خود کو تباہ کر لیں گی۔ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ میں اب کبھی تمہارا انتظار نہیں کروں گی، اب آؤ گے تب بھی میں تمہارے لیے نہیں ہوں گی۔ وہ اسے جتا چکی تھی، دل کو کون بتائے۔ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے، تم بس۔ مزید کچھ بھی سنے بغیر زینہ نے کال کاٹ دی تھی۔ دل یکدم خالی ہو گیا تھا، روح پہ گہرے زخم لگے تھے، اس کی ساری دنیا کھنکتا برتن بن گئی تھی۔ عبداللہ نہیں آئے گا، اس نے خود سے دہرایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھیں سرخ تھیں، جسم نقاہت زدہ، دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہوا تھا، لیکن وہ اب نارمل تھی، اسے نارمل رہنا تھا۔ اسے کمرے میں جا کر اپنی بہن کا سامنا جو کرنا تھا، اپنا زوم وہ توڑ نہیں سکتی تھی۔ عبداللہ اب نہیں آئے گا، وہ خود سے دہراتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ اجلی چاندنی، خالی بیٹھک، یاسیت سے اسے جاتے دیکھتی رہی۔ کاش وہ اتنی ہی مضبوط ہوتی جتنی نظر آتی تھی۔ اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کا ٹوٹا دل، نم آنکھیں اور لرزتا لہجہ بس ایک ہی سطر دہرا رہے تھے، عبداللہ نہیں آئے گا۔ تو جناب یہ تھا اختتام ایپیسوڈ نمبر 3 بسمل کا، اور مہرالنساء شاہ میر نے بہت اچھا ناول لکھا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے اسے پڑھا ہے، لیکن یقین کریں میں نے اس ناول کو ابھی تک نہیں پڑھا ہے۔ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں اسے پڑھ رہی ہوں، اور پڑھتے ہوئے مجھے مزہ آ رہا ہے، کیونکہ یہ ناول ایک سسپینس کریٹ کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے بارے میں بہت کم ناول لکھے جاتے ہیں۔ میں نے ایک پہلے ناول پڑھا ہے، میں ایک جگنو میمونہ صدف کا، وہ بھی بلوچستان کے بارے میں تھا، جس میں لڑکی بلوچستان سے تھی، اور یہاں پہ بھی یہ فیملی بلوچستان سے تعلق رکھتی ہے۔ تو یقین کریں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے یہ ناول پڑھ کے، کیونکہ یہ اس طرح کے ناول جس میں بلوچستان کا کلچر دکھایا گیا وہ ذرا کم ہوتے ہیں اور ہم کم ہی جانتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بہت زبردست بات جو میں نے نوٹ کی کہ مہرالنساء شاہ میر نے ان روایات کو مینشن بھی کیا ہے اور ساتھ بتایا بھی ہے کہ یہ پورے بلوچستان کا کلچر نہیں ہے، ساتھ اس کو جج نہ کیا جائے، ان روایات کو بلوچستان کے ساتھ ٹیگ نہ کر دیا جائے۔ تو یہ مجھے ایک بہت اچھی بات لگی، کیونکہ سام ٹائم کچھ چیزیں جو ہے نا وہ پہچان بن جاتی ہیں کسی جگہ کی، کبھی اچھی پہچان بنتی ہیں، کبھی بری پہچان بنتی ہیں، لیکن ہمیں تمام چیزوں کو ٹیگ کر کے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ ڈیفینڈ بلوچستان کا مہرالنساء شاہ میر کی طرف سے اچھا لگا۔ اللہ حافظ۔